अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उनका कहना था कि जज़ा और सज़ा इंसानी मुआशरे, मजहब और आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि सानह 9 मई को भुलाया न जाएगा और इसमें मुलव्विस जो भी अनासिर थे उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और इस अमल को अंजाम तक पहुँचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि फ़ौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया है। सिक्योरिटी में नाकामी पर जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी में नाकामी पर GHQ पे जो हमला किया गया, इसके अलावा 9 मई का जो वाक़या पेश आया उसमें जहां पर भी सिक्योरिटी में नाकामी देखी गई, एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 दीगर को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात का सिलसिला जारी है, बड़े अहम शवाहिद सामने आए हैं और मज़ीद शवाहिद सामने आने का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सियासी जमात की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए। कुछ अहम सवालात भी उनकी जानिब से उठाए गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि क्या फौज ने अपने एजेंट्स के जरिए ये हमले करवाए, और ये भी कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि फौज अपने जो शोहदा की यादगारें हैं उन पर हमले करवाए। ये आज के तमाम मौजू है जिस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं और कराची स्टूडियोज़ में ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फराहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इसमें? जी देखें, जिस तरीके के उन्होंने दो टोक तरीके से बात की और जो उनके चेहरे के तासरात थे, उनसे तो साफ नज़र आ रहा था कि वो आर्मी मीन्स बिजनेस। और फिर ये कि जो सवालात थे वो बिल्कुल जो हमारे जहनों में भी थे और क्लैरिटी नहीं थी, वो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। और वो 2-3 मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि ये जो कुछ भी 9 मई का सानिया हुआ, साफ ज़ाहिर है कि हम सब उसकी बहुत मजम्मत करते हैं, लेकिन फौज ने अपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने कोई कोताही बरती उस दिन, तो वो बड़े उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की गई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल को और 2 सीनियर ऑफिसर्स को घर भेजा गया है। 3-4 मेजर जनरल और उनके साथ 15 और ऑफिसर्स जो है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। तो मेरा ख्याल एक तो ये सवाल बड़ी क्लैरिटी के साथ जवाब आ गया कि सबसे पहले फौज ने अपने लोगों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन एक और बात जिसमें थोड़ा भाम पाया जाता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मसला उठाया था कि क्या मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल वो भी उन्होंने बता दिया कि जो स्टैंडिंग कोर्ट्स थी फौज की, वहाँ पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी है शरपसंद। जब वो शरपसंद कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि सिविलियंस की बात की जा रही है, तो वो भी क्लियर हो गया कि ये हो रहा है। तीसरी चीज़ जो डायरेक्ट उन्होंने नहीं कही, लेकिन आप सबको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि एक बड़ी सियासी जमात का के सरबराह जो है वो मेरा ख्याल अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो इंडिया दिया गया उससे हमें इसी चीज़ का पता चलता है। जो बात मेरे मेरे जहन में है जो क्लियर नहीं हो सकी, हाँ। वो ये थी कि ये जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, एक सियासी पार्टी को धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये क्या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? तो इसका खातर का जवाब नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये नहीं किया, बड़े उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। वो प्रेशर हुकूमत डाल रही है, हमें पता है, फौज नहीं डाल रही है। लेकिन फौज को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये सारा मलबा कहीं फौज पे गिरे, क्योंकि हुकूमत बड़ी चाबकदस्ती से ये काम कर रही है कि फौज हमारे साथ है, फौज हमारे पीछे है, इस तरीके से वो करते हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल उनकी बड़ी क्लियर थी और इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जी, मुझे अब जाना होगा, आप बाकी मेहमानों से बात कीजिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। काशिफ, ये बताइएगा, आज DGISPR की जानिब से ये कहा गया है कि हमने खुद एहतसाबी का अमल भी मुकम्मल कर लिया है और जो 9 मई में मुलव्विस अनासर थे उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो आपको लगता है कि मज़ीद गिरफ्तारियां भी आगे चलकर होनी है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمائلہ دیکھیں آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں لفظوں کا چناؤ بھی بڑا کلیئر تھا اور لہجہ بھی بڑا کلیئر تھا. یہ لہجہ نارمل لہجہ نہیں تھا پریس کانفرنس کا, اور یہ بیسیکلی لفظوں کا چناؤ اور لہجہ یہ بتا رہا تھا کہ اب جو احتساب کا عمل ہے وہ کسی صورت بھی رکے گا نہیں. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جنرل صاحب کی جو ہمارے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خود احتسابی کا عمل, ہر بندے کی کرٹیسزم یہ تھی کہ دیکھیں وہاں پہ لوگ پہنچ کیسے گئے, چوکیوں سے لوگ گزر کیسے گئے, گھروں میں لوگ گھس کیسے گئے, جی ایچ کیو کے گیٹ پہ لوگ آ کیسے گئے. یہ تمام سوالات ہمارے ذہنوں میں, پبلک کے ذہنوں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس نقطے کو استعمال کر رہی تھی تحریک انصاف, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید اس سازش کے پیچھے یا ساڑھے 9 مئی کے پیچھے کچھ اندرونی لوگ ہیں. آج جب ادارے نے اپنا خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا, دیکھیں امپورٹنٹ جملہ جو ہے نا وہ یہ, خود احتسابی کا عمل جاری نہیں ہے, خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا گیا, جس میں ایک جو جنرل لیول کے لوگ ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 3 افسران جو ہیں ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا, تو یہ چھوٹی سزا نہیں ہوتی ہے کہ ایک شخص, جب آپ دیکھیں سیکنڈ لیفٹیننٹ وہ بھرتی ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے سیکنڈ اور لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کسی ایسی وجہ سے نوکری سے برخاست کر دیا جائے تو یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے. آفیسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا, 3 میجر جنرل, 7 بریگیڈیئر اور 15 افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ جملہ واضح ہے, جامع جملہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل ادارے نے مکمل کر لیا. اب اس کا مطمع نظر کیا تھا؟ اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ اگر ان سوالوں کے جواب مل گئے ان تمام لوگوں کو, ان تمام جھوٹا نیریٹو بنانے والوں کو, ان تمام سوشل میڈیا کے وارئرز کو جو اس بات کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے اداروں کو اور دیگر فیکشنز آف دا کنٹری کو, ان کو یہ جواب مل گیا کہ انہوں نے اپنا خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے اور باقاعدہ سزا جزا کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور مزید جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا. اب جب ادارے نے اپنے خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا اور اپنے ہائی رینک کے آفیسرز کو امپلیکیٹ کر لیا گیا, تو اس کا میسج یہ ہے کہ ان لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا جو اس سارے سانحے کے ماسٹر مائنڈ ہیں, محرک ہیں, جنہوں نے اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں اپنا عمل کیا اور کہیں نہ کہیں اس میں ان پٹ ڈالی. تو یہ ایک بڑا واضح میسج تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ابتدا ہے کہ کم از کم کسی نے تو احتساب کا کام شروع کرنا ہے. جو ہم کرٹیسائز کرتے تھے, اگر فوج کے ادارے نے اپنا احتساب مکمل کر لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی صفوں میں سوچنا چاہیے, سوچنا پڑے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں کل اس احتساب کے عمل سے ہم بھی گزریں گے. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا میسج دیا گیا ہے؟ اور جیسا کہ ابھی کاشف نے نقطہ اٹھایا کہ خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا, اور ہمارے ذہنوں میں وہ سوال کہ روکا کیوں نہیں, پکڑا کیوں نہیں, کیسے وہاں پر پہنچے, وہ معاملہ کلیئر ہو گیا اس پریس کانفرنس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمالہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگوں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا 2 ہفتے قبل, تو شاید دوسرا پروگرام تھا, اس میں بات میں اس کے بعد بھی پروگراموں میں کئی دفعہ کی, اس وقت ابتدا طور پہ میں نے بات کی تھی اور یہی بات کی تھی کہ 9 مئی کو کو ہونا تھا, بغاوت ہونی تھی, بغاوت کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی گئی تھیں. ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان میں نہیں تھے, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی, تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں, ویڈیو بھی موجود ہیں, آڈیوز بھی موجود ہیں, اور باقاعدہ ایکٹ بھی موجود ہے. بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سامنے نہیں لائی گئی ہیں, وہ موجود ہیں, کسی بھی مرحلے پر وہ سامنے لائی جا سکتی ہیں. 10 مئی کو جب ایک بڑی ہیئرنگ وہاں پہ ہماری سب سے بڑی عدالت کے اندر تھی, تو جو وہاں سے موومنٹ ہوئی ہے, یعنی جہاں پر وہ ایک گیسٹ کے طور پہ تھے ایک صاحب, اور ان کی جو موومنٹ تھی اس دوران بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور جب 24 گھنٹے کی کسٹڈی میں تھے وہ بھی ساری کی ساری موجود ہیں کہ کس نے جو لائن فون تھا وہ استعمال کرنے دیا, کس نے موبائل فون دیا, یہ ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اور شواہد کی بات بھی کی گئی ہے. اور دوسری شمائلہ آپ کو یاد ہوگا, ہم نے اپنے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سوال اس وقت ہمارے بھی دوست اور ہمارے سامعین بھی پوچھتے تھے کہ روکا کیوں نہیں گیا. اس وقت بھی میری رائے تھی اور آج بھی رائے ہے جو ISPR کے میجر جنرل صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد, کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ کوتاہی ہوئی اور نہیں روکا گیا, ورنہ تو جو پلاننگ تھی اس پلاننگ کے مطابق یہ
साजिश खुदा न खासा कामयाब अगर नहीं भी होती तो उसके मरहले के करीब आती और बहुत ज़्यादा। देखें कैजुअल्टी 9 मई को आप देखें कैजुअल्टी नहीं हुई है उस तरह, ज़ख्मी आप कह सकते हैं। और आपको याद होगा उसी जमात की जानिब से पहले 40 लोगों की एक कहानी उड़ाई गई कि जनाब 40 लोग मार हाँ, दिए बिल्कुल। गए, फिर वो घट के 24 हुए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। जी, एक उसके ये सारी एविडेंसेस यानी मौजूद एक हैं। साजिश थी जो बिल्कुल थी, बेनकाब हो गई। बिल्कुल। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डीजी आईएसपीआर की जानिब से बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं, बड़े अहम नुक्ते उठाए गए हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। वेलकम। डीजी आईएसपीआर की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनकी जानिब से बड़े अहम सवालात भी उठाए गए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं और फौज के अंदर खुद एहतसाबी के अमल पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। जी सर। पहली बात तो ये जी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसने बहुत सारे इब्हाम दूर किए हैं मेरे ख्याल में। सबसे पहला इब्हाम ये था कि क्या सिविलियन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मखसूस हालात में अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिविलियन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। और ये सारा कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लॉज सारे पास्ट हैं, आज के नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1967 से इन्फोर्स्ड है। पाकिस्तान मिलिट्री लॉ जो है जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से इन्फोर्स्ड है। जी। दूसरा भाम जो था वो ये था जी कि यहाँ पे लोगों के जो बुनियादी हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। तो उसमें गुजारिश ये है जी कि जो भी कोर्ट्स होंगे ये बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत होंगे। इसमें आपको अपील का हक होता है, आप अपने लॉयर को साथ लेके जा सकते हैं, आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को, आपको पूरे सबूत फ्राहम किए जाते हैं और उसके बाद इसके ऊपर अपील भी हो सकती है। जो भी सज़ा होती है उस पर अपील हो सकती है और अपील के 3 मरहले हो सकते हैं। आप मिलिट्री कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगला इब्हाम ये था जी कि क्या कुछ ख़ास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो नहीं। अक्रॉस द बोर्ड ख्वाह यूनिफॉर्म लोग हैं, ख्वाह मिलिट्री फैमिलीज़ के लोग हैं या सिविल के लोग हैं, सबको उसमें एहतसाब के अमल में शामिल किया जा रहा है और बग़ैर किसी तफरीक के। तो ये चंद चीज़ें हैं जी जो मेरा ख्याल में क्लियर हो गई हैं। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़े शकूक व शुबहात थे और एक ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि शायद ये अफवाज पाकिस्तान ने ख़ुद करवाया या बिल्कुल। इस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद करवाया। तो मेरी गुजारिश उस सिलसिले में ये होगी कि अफवाज हमेशा अपने और अवाम के दरमियान एक इज़्ज़त का रिश्ता रखते हैं जी, एक इज़्ज़त का फासला भी रखते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, जान देते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती हो या उनके नुकसानात हों, जो उनकी इंस्टॉलेशंस हैं या उनके शुहदा जो हैं, हम उनके तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हमारे जो मुल्क के शुहदा हैं उनकी बेहुरमती की जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये कहना ज़रा नासमझी की बात होगी कि ये फ़ौज ने खुद करवाया जी। तो ये चीज़ें चंद हैं जो क्लियर हो गई हैं। ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, एक चीज़ हमें और बताइएगा। अच्छा काशिफ, पहले आप एक सवाल करना चाह रहे हैं, आप कर लीजिए। जी रज़ा साहब, काशिफ रफीक बात करना चाह रहा हूँ। रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल के जवाब में हमने ये सुना, उन्होंने कहा कि तमाम हकीकी सियासी जमातों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। इससे क्या मुराद ली जाए? इस सवाल के जवाब में जो ये जुमला आया, इससे क्या मुराद ली जाए? मेरे ख्याल इसमें ये जरा रोशनी डालिए। सवाल ये सवाल मेरे ख्याल इस पर राय में आया था कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में अमल दखल देना चाहिए या नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये थी कि जो पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहिब कि उन्होंने कहीं फरमाया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बातचीत करेंगे, किसी और से नहीं। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि अफवाज पाकिस्तान को इस अमल से दूर रहना चाहिए और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी आपस में मिल बैठ के मुस्तकबिल का लाया अमल तय करें कि मुल्क को किस डगर पे लेके जाना है, मुल्क में सियासी निज़ाम कैसे चलाना है, मईशत का क्या करना है और इस्तेहकाम का क्या करना है। तो वो उस ज़मन में था जी।
ٹھیک ہے. اچھا رضا صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی پر جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، سیاسی جماعت کی جانب سے، اس پر بھی انہوں نے اپنا موقف دیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سیاسی جماعت کی جانب سے عالمی سطح پر بھی اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابہام بھی اب دور ہو گیا ہے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ جہاں تک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات ہے، ہمارے کورٹس بڑے ایکٹیو ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹس مختلف صوبوں کے، وہ بہت کوئکلی ریلیف دے رہے ہیں ان کیسز میں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لاقانونیت ہوئی ہے یا قانون کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے. نمبر 2 بات یہ جی کہ اگر باہر کے ملکوں میں یہ بات کی جا رہی ہے تو باہر کے ملکوں میں بھی کوئی بھی بلوے کو، انسٹیگیشن کو، جلاؤ گھیراؤ کو کوئی بھی کنڈون نہیں کرتا. آپ اپنے پڑوس انڈیا کی مثال لے لیں، آپ یو کے کی مثال لے لیں. وہاں پہ چند سال پہلے، کچھ 10-11 سال پہلے بہت زیادہ بلوے ہوئے تھے لنڈن میں، آپ کو یاد ہوگا. اس کے 2 ہفتے کے 3 ہفتے کے اندر انہوں نے سب کو سزائیں دے دی تھیں. جی. وائٹ ہاؤس پہ، کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت اسٹرکٹ طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا. کوئی بھی ملک جو ہے جی، انسٹیبلٹی جو ہے اس کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ انسٹیبلٹی بھی اسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پہ یوز آف فورس آتی ہے، اور جو یوز آف وائلنس ہے اس کو کسی صورت میں کنڈون نہیں کیا جا سکتا جی. جہاں تک ملٹری کورٹس کے حوالے سے تعلق ہے انسانی حقوق کا، وہ پہلے میں نے عرض کر دی کہ وہاں پہ سارے پروسیجر جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں، اور اپیل کا حق ہے، قانون کے مطابق کیسز ہوتے ہیں. اور جہاں پہ کسی کو کوئی گلا شکوہ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ان کو ریلیف ملتی ہے، سپریم کورٹ سے ریلیف ملتی ہے، تو یہ ان کا حق ہوگا. اس میں اچھا جنرل ماضی صاحب، کے ایک جنرل جی صاحب ایک پلیز. چیز اس میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا، یا اگر آپ اپنی انپٹ دے دیں کہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بیان آیا کہ ملٹری کورٹ 17 جو ہے وہ قائم ہے اور ان میں ٹرائل چل رہا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیملٹینیس ان کے ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس پٹیشن بھی چل رہی ہے. سو ملٹری کورٹس کا کنٹینیو رہنا جو ہے اس کی کتنی ضرورت ہے اس سارے پیرائے میں، اور یہ جو پٹیشن گئی ہوئی ہے اس کا کیا اس پہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 جی کہ اگر آپ نے غور کیا، اور مجھے بھی آج لگتا ہے کہ میں نے پٹی ایک چلتی ہوئی دیکھی ہے کہ چیف جسٹس نے ان کے اوپر سٹیٹس کو دینے سے وہ جو ہے ریفیوز کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سٹیٹس کو نہیں دے سکتے، اس کے اوپر سٹے نہیں دے سکتے، سٹیٹس کو اس کے اوپر سٹے نہیں دے سکتے. تو ایک تو جب اس پہ سٹے نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملٹری کورٹ کا پروسیس ہے اس کو روکا نہیں گیا. نمبر 1 یہ بات ہوگی جی، اس لیے وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. نمبر 2 جب یہ ڈیسیجن آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے بینچ کا کہ اگر وہ اس کے فور کرتے ہیں یا اگینسٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلا لائحہ عمل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ فوج جو ہے وہ کیا کرتی ہے. لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں ابھی تک سپریم کورٹ نے ان کو سٹاپ نہیں کیا، اس لیے میرے خیال میں وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے جی، جاری رہ سکتا ہے. یہ ایک یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کلیئر کر دیا یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے، آپ نے اس کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کیا. اب آپ چونکہ فورس کا حصہ بھی رہے ہیں، اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک سویلین کو، سول پرسن کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو سارا ایٹماسفیئر آیا، فوج نے اپنے اندر احتساب کا عمل بھی مکمل کر لیا، خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے، تو اب سویلین سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ جی ایکسپیکٹیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے کوئی قصور نہیں کیا وہ اسی طرح ہی رہیں گے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. جو لوگ کسی تخریبی کارروائی میں، بلوے میں، جلاؤ گھیراؤ میں، آگ لگانے میں ملوث ہیں، جنہوں نے یادگار شہداء کی توڑی، اگر وہ قانون کی گرفت میں آتے ہیں تو اس کے علاوہ تو باقی کسی کو کوئی بھی ہارم نہیں ہے. بلکہ میرے خیال میں تو بہت سارے لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا کہ ملک میں یہ جو سیاسی افراتفری تھی اور روز کے جو یہ ہڑتالیں تھیں اور اس طرح کے ہنگامے تھے وہ کافی دنوں سے نہیں ہو رہے، اور کچھ تھوڑا بہت کاروبار معیشت جو ہے وہ چل پڑے. اچھا جنرل صاحب، جو سزائیں ہوتی ہیں فوجی عدالتوں میں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ سویلین عدالتوں سے کس طرح سے مختلف ہوتی ہیں؟ مختلف تو نہیں ہوتی جی. وہ جو کورٹ کے، ابھی چونکہ ملٹری لاء کی بک میں ریفر نہیں کر سکتا ہوں، میرے سامنے نہیں ہے، لیکن ہر کرائم جو ہے جی اس کے اوپر میکسیمم اور منیمم سزاؤں کا جو نظام پی پی سی میں ہے، پاکستان پینل کوڈ میں ہے، اسی طرح کا نظام جو ہے پاکستان ملٹری لاء میں ہے.
تو ڈپینڈنگ اپون دی گریوٹی آف دی کرائم اس کے لحاظ سے سزائیں ہوتی ہیں. پاکستان آرمی میں ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی ہے, لوگوں کو عمر قید بھی ہوئی ہے, اور یہ بھی ہوا ہے کہ صرف 90 دن کی قید ہو گئی, 1 مہینے کی قید ہو گئی, اور کئی کیسز میں یہ ہوا کہ ویسے ڈسمس فرام دا سروس ہو گئے. یہ میں اسپیشلی آپ کو ملٹری اور سرونگ پرسنس کی مثال دے رہا ہوں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بری بھی ہو جاتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اور سر اپیل کا حق بھی ان کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے جی, اس میں اپیل کا حق ملٹری کورٹ میں بھی ہوتا ہے جی. ایک ملٹری اپیلٹ کورٹ ہوتا ہے جی, وہ اس کے لیے بھی اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کے اوپر ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی. اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس بنی تھیں جنہوں نے ٹیررزم کے کیسز کو ٹرائی کیا تھا, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی. تو پشاور ہائی کورٹ میں ایک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے وقار سیٹھی صاحب جج تھے. انہوں نے ایک دن میں درجنوں لوگوں کو رہا کر دیا تھا جو ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہوئی تھی. تو اس لیے جو ریلیف ملنے کا ہے جہاں تک تعلق, دے کین گو ٹو اپیل, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ پھر وہ معزز جج صاحبان جو ہیں ان کے اوپر ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب, یہ جیسے ایک جماعت کی جانب سے یہ عدالتوں کو, آرمی ایکٹ کو کرٹیسائز بھی کیا گیا, تو کیا سابق حکومت کے دور میں بھی تو یہ عدالتیں قائم ہوئی تھی؟ آئی تھنک کہ 25 یا 35 سویلین تھے, ان کو سزائیں بھی ہوئی تھی مختلف قسم کی. جی ہاں بالکل جی, یہ آج کی بات نہیں جی, ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کی جی, مخصوص حالات میں یہ عدالتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, اور مخصوص کرائم کی صورت میں مخصوص لا جو ہے اپلائی ہوتے ہیں. اور یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی, کہ اس کی اگر وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ کیسز چل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے صحافت کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت موجودہ حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے, جعلی نیوز اور سنسنی سے پرہیز کیا جائے, اور مزید روک تھام کا بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روک تھام کا ہونا بہت ضروری ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں آج اس حوالے سے بھی بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا چلایا گیا تھا سانحہ 9 مئی پر, اور جی ایچ کیو پر جو حملہ کیا گیا تھا, اس کی روک تھام کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور تنقید کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کاشف, آپ سے میرے یہ سوال ہے کہ آج جیسے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید اب سوشل میڈیا کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا, اس کی روک تھام کی جائے گی اب؟ اچھا شمائلہ, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف 1 منٹ اس موضوع پہ بات کروں گا. دیکھیں, جو بنیادی طور پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کا خود احتسابی کا عمل مکمل ہو گیا, اس کے پیچھے 2 محرکات ہیں. کہ جس سیاسی جماعت نے, جن مائنڈ سیٹس نے, جن لوگوں نے 9 مئی کا سانحے کی سازش رچی اور اس کو سارا کو ایگزیکیوٹ کروایا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری اس لیے ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی سیاسی گروہ اس طرح کے مذموم مقاصد حاصل نہ کر سکے, یا اس طرح کے جو ہے وہ طریقہ کار اپنا نہ سکے. چونکہ ہمارے ملک کی یہ روایت ہے کہ جب اقتدار میں ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے اور اداروں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں, ہم ایک پیج پر ہیں. اور جیسے اقتدار سے ہٹیں گے, یہ ماضی کی بات بھی ہے اور یہ ہم نے ریسنٹ میں بھی دیکھا کہ وہ پھر تمام کا تمام مورد الزام جو ہے وہ اداروں کو ٹھہرا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو اور اپنے ووٹرز کو ڈائیورٹ کرواتے ہیں. سو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب مستقبل میں بھی اگر کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی حرکت کرے گی تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی لوگ اس بات پر پریشان ہیں یا اسپیکولیشن ہے شہر اقتدار میں کہ وہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اور وہ 10-12 لوگ کون سے ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کو مینج کیا اور پلان کیا. دیکھیں, تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری پہ یہ سارا بلوا ہوا, یہ سارا کام ہوا. ان کے ماسٹر مائنڈ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ ادارے نہیں, پاکستان کی سلامتی کے ادارے نہیں,
ایک شخصیت ریڈ لائن ہے، جنہوں نے اپنے لوگوں کو ریڈ لائن ایک شخصیت کے گرد گھمایا، وہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بھی ٹرائل ہونا چاہیے اور وہ بھی کیفے کردار تک پہنچنے صحیح، چاہیے، تاکہ صحیح، مستقبل میں بھی کوئی سیاسی شخصیت ایک ریڈ لائن نہ ہو، ادارے ریڈ لائن ہو۔ بالکل، جہاں تک بالکل، بات ہے آپ کی سوشل میڈیا کی، دیکھیں سوشل میڈیا شتر بے مہار ہو چکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی دو طریقے سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود سیلف سینسرشپ اپنے اوپر امپوز کر لیں کہ ہم کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ کورٹ جو لا ہے پاکستان کی، اس کے اندر بھی ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور ایک ججمنٹ ڈے آنا ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے کہ جب آپ کسی بالکل، کی بہتان ٹھیک تراشی ہے، کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کسی نہ کسی ماڈل کے اندر فلٹر کرنا پڑے گا، بالکل، اس وقت تک یہ معاملہ تھلے گا نہیں۔ جیسے چائنا کا ماڈل ہے سوشل میڈیا کا، جیسے دیگر ممالک کا ہے کہ جی یہاں پہ جو ٹھیک ہے، مرضی سوشل اٹھتا ہے، میڈیا اٹھ کے پہ ایک ویڈیو کنٹرول ہونا بناتا بھی ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا امتیاز بہت صاحب، آپ ضروری سے ہے۔ میرا یہ سوال ہے، صحافت کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑا اہم بیان دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات ہمیں، یہ کاشف بیٹھے ہیں، کاشف بھی لیڈرشپ میں ہمارے آتے ہیں، ہم سب بھی یہ کام کرتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کسی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے بھی کئی ایک ہمارے تھے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے، ہماری اپنی کمیونٹی میں پوائنٹ آؤٹ ہوئے جنہوں نے بالکل بلا کسی وجہ کے، اور انہوں نے اس طرح کی مہم کا حصہ داری کی، اس طرح کی مہم کا حصہ بنے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ود ان کمیونٹی ان کے حوالے سے باس پرس بھی ہوئی ہے، وہ بات چیت بھی ہوئی ہے، سارے معاملات ہیں۔ اور دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جو شطر بے مہار والی بات ہوتی ہے نا، یہ سرحد پار سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو پھر بھی ظاہر ہے کہ سائبر کرائم ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے کئی ایک طریقہ کار موجود ہیں، لیکن جو باہر ہوتا ہے تو راجہ عادل کا جو ایک آیا، وہ ہمارے سامنے ایک بڑا یونک ایک کیس کے طور پہ آیا، اور اس بات کی امید ہے کہ اگر اسٹیٹ چاہے گی تو اس طرح کے معاملات دوسرے اسٹیٹس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ جی اور جو ابھی جنرل صاحب ایک بات فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو امریکہ کے ایک واقعے کے حوالے سے بات کی، تو بات صحیح ہے۔ جب آپ اپنے معاملات میں مداخلت ہمیں نہیں کرنے دیتے یا ہم خود جی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ہمارے معاملات میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیز ہیومن رائٹس جی ہے، کیا چیز ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے، آپ کو، صحافی کی سب حیثیت کو سے ذمہ بھی دارانہ ہمیں اس کو جواب ذمہ دینا دارانہ پڑے، کردار اٹھنا ادا پڑے گا۔ کرنا ہوگا۔ جنرل صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو اس جدید دور میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ ممکن ہے؟ جی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں آج کے دور میں بہت مشکل ہوگا۔ آپ نے دیکھ بھی لیا تھا کہ انٹرنیٹ بند کر لیں، کچھ کر لیں، تو اس کو پوری طرح سے کنٹرول آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے ابھی یہ فرما بھی رہے تھے پہلے، کہ ہمیں کچھ اخلاقی قیود، کچھ پابندیاں، کچھ حدود وہ مقرر ضرور کر دینی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں، خواہ ہماری سیاست ہو، ہمارا میڈیا ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں قومی مفاد کو، ملک کی اسٹیبلٹی کو، اخلاقیات کو اور ہماری جو دینی تعلیمات ہیں ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ان چیزوں کو بھی خیال میں نہیں لاتے اور سوشل میڈیا کو بہت برے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو باہمی مشاورت اور لیجسلیشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں، اور کچھ حدود ضرور ہونی چاہیے، ورنہ آپ بند تو کر نہیں سکتے، لیکن لیجسلیشن کر کے آپ ان کو کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، سانحہ 9 مئی، پھر جی ایچ کیو پر حملہ، اور 9 مئی کو جو بھی واقعات ہوئے جہاں بھی فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا اس میں کتنا بڑا کردار تھا؟ جی بہت زیادہ جی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت عرصے سے، بہت مہینوں سے ایک مہم جوئی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، چل رہی تھی، جس میں بہت سارا انسٹیگیٹو قسم کا، بہت زیادہ جذبات ابھارنے والا مواد مسلسل آ رہا تھا۔ تو جب وہ جاتا ہے، یوتھ ہے ساری ہماری ملک میں 70% کے قریب جو ہے یوتھ ہے، تو جب یوتھ کے سب کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، کوئی کہتا ہے جی کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، تو جب ان کے پاس یہ جاتا ہے، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر تحقیقات کیے، بغیر کنفرم کیے، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تو اخلاقی، قانونی اور مذہبی طور پہ بھی ہے کہ ہماری حدیث بھی ہے کہ جو تحقیق کی یہ بیان کر دے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ جی۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہی چیز مسلسل جب کہی جاتی ہے
تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر جاتی ہے. اور ایک پھر اتنے جذبات بھڑکائے ہوئے تھے اس وقت میں کہ انفارچونیٹلی، اور وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف. اور پھر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے کہ جو DGISPR کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، ناقابل تردید شواہد ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے سارا کچھ یہ پہلے سے پلان کیا تھا کہ اگر ایسے ہو گیا تو یہ کرنا ہے ہم نے، اور وہ بعد میں اس کو فردر جو ہے وہ پمپ اپ بھی کر رہے تھے. تو میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا کا اس میں کافی بڑا کردار تھا. سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمیشہ اسی طرح ہی یہ کام کرتا رہے گا. کسی طرح کے مائنڈ جو ہے وہ میکنگ ہے جی، جیسے اوپینین میکنگ آئی وڈ سے، کہ اوپینین شیپنگ، جی اوپینین میکنگ جو ہے اس میں یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے جی. سر ہمیں ذرا شمائلہ، مختصر یہ بھی بتا دیجیے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے یہ مہم چل رہی تھی یا ذہن سازی کی جا رہی تھی سوشل میڈیا کی جانب سے، تو کیا اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا نہیں گیا یا پھر اس پر کام چل رہا تھا؟ میرے خیال میں جی کہ ہمارے جو ملک میں اس وقت جو بات صحیح یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بہت اور چیزوں میں بزی ہیں. آپس کے اندر جو ایک خلفشار ہے، ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل فائٹ ہے، وہ جاری ہے. تو اس طرف دھیان صحیح طرح سے نہیں آیا. میرے خیال میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں تو اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ آگے ہم نے سوشل میڈیا کو کیسے ہارنس کرنا ہے. بند تو آپ کر نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لائنیں لگانی چاہیے کہ یہ اخلاقی اور قانونی لائنیں ان کو کراس نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا کاشف، آپ کا ایک سوال ہے، آپ مختصر سوال کر لیجئے. جی میرا صرف میں اس میں ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گا جنرل صاحب کہ جو پاپولر اکاؤنٹ تھے جنہوں نے لوگوں کو اس بارے میں اکسایا، اگر اس کا انیلسس یقیناً اداروں نے کیا ہوگا. میں ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے اور میرے پاس جو انیلسس ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے سرحد پار ملک ہے انہوں نے بھی ان کو فائنینشلی بوسٹ لگائے، انہوں نے بھی ان کو وائرل کروایا تاکہ جتنا زیادہ وائرل ہو سکے لوگ اتنا زیادہ اس میں انگیج ہو جائے اور لوگ دیکھیں کہ ویورشپ اتنی زیادہ ہو گئی، ویڈیو وائرل ہو گئی، اور جو حقیقی بات کرنے والے لوگ تھے ان کی تو ویڈیو وائرل ہی نہیں ہو پاتی تھی. وہ تو ویسے موقع کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں. جی فائنینسز کا جی مجھے ویری فرینکلی سپیکنگ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ فائنینسز کی کوئی شواہد ہیں یا نہیں ہے. یہ متعلقہ اداروں کو پتہ ہوں گے. مجھے جتنی سمجھ ہے جی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوگی، آپ کے دشمن ممالک، آپ کے دشمن تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، دشمن جو کیا کہتے ہوتے ہیں اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے ان چیزوں کو اٹھائیں گے اور پروپیگیٹ کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے about 4 years back ایک ڈس انفو لیب ہے یورپ کی، انہوں نے انڈین کرونیکل کے نام سے ایک سکیم جو ہے وہ پکڑا تھا، جس میں مردہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہوا تھا جی کہ وہ بیانات دے رہے ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس تھے، بہت سارے ای میل ایڈریسز تھے، بہت سارے فیک قسم کے آرٹیکلز تھے. وہ سارے کے سارے وہ یورپ سے پبلش کرتے تھے، بیلجیم میں شاید وہ بیٹھے تھے، اور یہ انڈیا چلا رہا تھا اور وہ اس کو یوز کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. EU کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں اور دشمن قوتیں ہیں وہ کسی بھی نیگیٹو کانٹینٹ کو، صرف یہی نہیں ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے، اب دیکھ لیں کوئی بھی چھوٹا سا نیگیٹو کانٹینٹ ہو جائے گا آپ کے ملک میں، کوئی یہ جو مذہبی رواداری کی کوئی بات ہو جائے، کوئی اسی طرح کا کسی نے تیزاب پھینک دیا، کہیں آگ لگ گئی، کہیں حادثہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی چھوٹی سی بات ہوگی تو اس کو بہت زیادہ وپ اپ کرتے ہیں. بالکل رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے. کاشف آپ کا بہت شکریہ. امتیاز خان پاران صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ DGISPR کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں بہت سارے سوالات جن میں ابہام تھا وہ اب واضح ہو گئے ہوں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.